गुड इवनिंग। पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर हम बाब के आखिर तक आज कोशिश करेंगे कि स्टडी कर सकें। द बुक ऑफ एक्सोडस फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, द 23rd chapter, and we will be starting at verse 20 and we'll try to go till the end of the chapter. खुदा ने बनी इसराइल को अपने हजूर कोहे सीना पर हाजिर किया। हमने सारी वो दास्तान पढ़ी कि किस तरह से मूसा ने उनको 3 दिन तक पाक किया, फिर वो उनको खुदावंद की हजूरी में लेकर आया, फिर खुदा ने उसको पहाड़ पर बुला लिया और उसको शरीयत अता करनी शुरू की। हमने 10 अहकाम का मुतालिया किया। उसके बाद हमने कुछ सिविल जो लॉस थे वो देखे, यानी अगर किसी का नुकसान हो जाए हमारे हाथों तो उसकी तलाफ़ी कैसे करनी है। तो बहुत सारी बातें हमने शरीयत के बारे में पढ़ी। अभी बहुत कुछ बाकी है जो आएगा, लेकिन एक अहद जो होता है वो ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा फरीकैन के दरमियान होता है जिनके दरमियान और कोई रिश्ता ना हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा बनी इसराइल के साथ एक अहद की तजदीद कर रहा है। वो अहद तो अब्राहम के साथ कर चुका था, खुदा अहद की तजदीद कर रहा है। और जब अहद बांधा जाता है तो फिर दोनों पार्टीज़ की जिम्मेदारियां भी बता दी जाती हैं और उसके साथ साथ कुछ उस अहद को निभाने की जो बरक़ात होती हैं और कुछ उसकी लानतें होती हैं वो भी बता दी जाती हैं कि अगर अहद को पूरा किया जाएगा तो उसके फ़ायदे क्या होंगे, और अगर अहद को तोड़ दिया जाएगा या उसकी किसी शिक को तोड़ा जाएगा तो फिर उसका नुकसान क्या होगा। तो जहाँ पर भी खुदा अहद की बात करता है अपने लोगों के साथ तो हमें वहाँ पर बरकतें और लानतें भी मिलती हैं, लेकिन उससे पहले जिम्मेदारियाँ आती हैं। अब खुदा अपनी शरीयत से रूशनास कराता चला जा रहा है बनी इसराइल को। उसने बनी इसराइल का खुदा होने की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली, लेकिन अब वो चाहता था कि वो अब उसके लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, और इसलिए उसने अपनी शरीयत उनको अता की। अब हम कलाम के उस हिस्से पर जा रहे हैं जहां पर जिम्मेदारियों के साथ साथ हमें बरक़ात का जिक्र भी मिलेगा। व्हाट वुड बी द गुड कमिंग आउट ऑफ दिस कवनेंट फॉर हिज पीपल इज़राइल। और जो सबसे बड़ी यहाँ पर जो पहली बरकत हमारे सामने आएगी वो ये है कि वो अपने लोगों को मऊदा मुल्क तक खुद गाइड करेगा, वो खुद उनको उस जगह तक लेकर जाएगा। सो हिज गाइडेंस विल बी अवेलेबल टू हिज पीपल। 20वीं आयत में लिखा, देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ कि रास्ता में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। सुनाओ खुदा क्या कह रहा है। अभी भी खुदा उनको खुद गाइड करके मिस्र से निकाल कर लाया है, उनको रास्ता दिखाता रहा है, लेकिन इस मकाम के बाद जब अहद की तजदीद हो जाएगी, तस्दीक हो जाएगी, तो फिर वो कहता है कि मैं खुद तुम्हें गाइड करूँगा और मेरी तरफ से कौन होगा जो तुम्हारा रहनुमा होगा। यहाँ लिखा है फरिश्ता। अब हम गार्डियन एंजल्स की बात करते हैं, गाइडिंग एजेंट्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ जो इब्रानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो मलाख है। और मलाख का पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट या अहम मतलब है वो है मैसेंजर, पैगंबर। तो वो क्या कह रहा है, देख मैं एक पैगंबर तेरे आगे आगे भेजता हूँ। यकीनन मूसा अपने लोगों को गाइड कर रहा है। मूसा खुदा का पैगंबर है। ही इज़ द माउथ पीस ऑफ गॉड। खुदा अपने लोगों से उसके वसीला से बात करता है।
تو اس نے کہا کہ میری راہبری، یعنی یہاں پر چھوڑ دیجئے فرشتے کو بھی، چھوڑ دیجئے پیغمبری کو بھی، عہد کی برکت کیا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں تیرے فٹ سٹیپس کو، تیرے قدموں کو گائیڈ کروں گا آن دا رائٹ وے اپ ٹل دا پرومسڈ لینڈ۔ یہ برکت ہے اس عہد کی کہ خدا راستے کی ذمہ داری لے رہا ہے، خدا منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ دیکھ، میں ایک فرشتہ، ایک پیغمبر جس کو میری طرف سے گائیڈنس حاصل ہوگی، میں تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں کہ راستہ میں تیرا نگہبان ہو، اور نہ صرف وہ اس منزل تک پہنچائے گا بلکہ وہ پروٹیکشن بھی دے گا۔ اب دیکھیے بہت ساری چیزیں یہاں پر کھل کر سامنے آ رہی ہیں جو ہمیں کسی اور ڈائریکشن میں اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ راستہ، راہ، ایمانداروں کو کہا جاتا تھا کہ یہ دے آر پیپل آف دی وے، یہ ایک راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اور اکثر یہودی علماء جب راستے کا یا راہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کی مراد مذہب سے ہوتا ہے، وہ طریقہ، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ۔ اور تھوڑی دیر کے لیے آگے چلتے ہیں مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں۔ یہ کس نے کہا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، I am the way۔ تو جس طرح خدا نے بنی اسرائیل کو بیابان میں گائیڈنس پرووائڈ کی، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ I am the way، میں ہوں جو تمہیں راستہ دکھانے والا ہوں۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں نے تیار کیا ہے۔ کوئی آرڈنری جگہ نہیں، عبرانی میں آیا مقام، جس کو ہم اردو میں مقام کہتے ہیں، اس مقام تک جس کو میں نے اپوائنٹ کیا ہے تیرے لیے، دی پلیس۔ خداوند یسوع مسیح نے آخری رات میں اپنے شاگردوں سے کہا تھا، تمہارا دل نہ گھبرائے، خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، to prepare the way, to prepare the place for you۔ یہاں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اپنے لوگوں کے لیے جگہ تیار کی۔ تو what Jesus was referring to was the word of God till his last breath۔ کہ جس طرح میرے باپ نے، اور یہ جو راستہ دکھانے والا ہے وہ کون ہے؟ کیا کہا تو مانے؟ ہمیں تو نہیں پتا تو کہاں جاتا ہے، تو ہم اس جگہ کی راہ کو کیسے جانے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تم جانتے ہو، اور میں آؤں گا، میں تمہارے آگے چلوں گا۔ I will be the ملاخ، میں وہ فرشتہ، یعنی خداوند یسوع مسیح فرشتہ نہیں ہے، لیکن میں وہ پیغمبر ہوں گا، وہ راہ دکھانے والا ہوں گا جو تمہیں اس راہ پر لے کر چلے گا۔ So a lot of correlations here۔ تو خدا نے کیا کہا؟ گائیڈنس، پروٹیکشن on the way till the destination is reached۔ اور وہ ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ ابھی بہت دور ہے ان سے، یعنی وقت کے لحاظ سے دور ہے، جیوگرافیکلی اتنی دور نہیں تھی۔ تم اس کے آگے ہوشیار رہنا اور اس کی بات ماننا، اسے ناراض نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہاری خطا نہیں بخشے گا، اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے۔ He is my spokesperson، He is my prophet۔ وہ آگے چلے گا تو جو کچھ وہ کہے وہ ماننا۔ اور اس سے پہلے کوہ سینا پر بنی اسرائیل کہہ چکے ہیں، جو تو ہم سے کہے گا، موسیٰ کو کہہ چکے ہیں، جو تو ہم سے کہے گا ہم مانیں گے۔ تو کس نے کہا تھا یہ میرا پیارا بیٹا ہے
اس کی سنو. یعنی ہی از دی ملاخ. He is the messenger, not only messenger, not only the guide, he is also the way. تو کیا کہا کہ اس کی پھر بات ماننا. Because he will be speaking on my behalf. راہ سے ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش نہ کرنا. جو وہ کہے اس کی سننا. اور نہیں سنو گے تو دین میں نے آپ کو کہا تھا عہد کے ساتھ برکتیں بھی ہوتی ہیں، لعنتیں بھی ہوتی ہیں. تو نہیں مانو گے تو پھر وہ بخشے گا نہیں. بیکاز ہی ول ہیو مائی اتھارٹی، مائی نیم ریزائڈنگ ان ہم. یعنی وہ جو بھی شخصیت ہے، چاہے وہ فرشتہ ہے چاہے وہ پیغمبر ہے، وہ میری طرف سے ہوگا ود مائی اتھارٹی. اس کے بعد کیا ہے؟ پر اگر تو سچ مچ اس کی بات مانے. پہلے تو یہ تھا کہ ماننی ہے، اور اگر مان لی تو کیا ہوگا؟ پھر میں تیرے دشمنوں کو ایک ایک کر کے تیرے آگے سے نکال دوں گا. کیا کہہ رہا ہے خدا؟ پر اگر تو سچ مچ اس کی بات مانے اور جو میں کہتا ہوں وہ سب کرے تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا. اس لیے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے اموریوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور کنانیوں اور ہویوں اور یبوسیوں میں پہنچا دے گا، اور میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا. I will be fighting your battles. میں تیرے بہاف پر جنگ کروں گا. میں تیرے دشمنوں کو ایک ایک کر کے لٹل بائی لٹل میں ان کو تیرے آگے سے ہٹا دوں گا. تو جو سٹیپولیشنز ہیں ان کو ماننا ضروری ہے. برکت کیا ہے کہ پھر دشمن سامنے کھڑا نہیں رہ پائے گا. اور اگین if we look at the teachings of Jesus Christ تو وہاں کیا ہے؟ دشمن کون ہے؟ دشمن ابلیس ہے. اور کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ وعدہ تو پیدائش کی کتاب میں کر دیا گیا تھا کہ اس کا سر کچلنے کی قدرت ہمیں دی گئی تھی. تو خدا کہتا ہے میں تیرے دشمنوں کو تیرے آگے سے پسپا کر دوں گا. اور ان قوموں کے نام یہاں پر بیان کیے گئے ہیں جن کو آگے جا کر بنی اسرائیل نے انکاؤنٹر کرنا تھا موعودہ ملک میں. تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، نہ ان کے سے کام کرنا، بلکہ تو ان کو بالکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا. کیا ہوا؟ ڈونٹ بی لائک them. استثناء کی کتاب میں خدا نے کہا تو ان لوگوں جیسے کام نہیں کرنا جن کو تو چھوڑ کے آیا ہے، اور ان جیسے کام بھی نہ کرنا جن میں میں تجھے لے کر جاتا ہوں. تو خدا نے کیا کہا؟ ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا. بڑا آسان ہو جاتا ہے جب آپ ایک دوسری قوم کے ساتھ مل کر رہتے ہیں تو ان کے ریچولز کو اپنا لینا، ان کی بہت ساری دوسری چیزوں کو اپنا لینا، ان کے عقائد کو اپنا لینا بڑا آسان ہو جاتا ہے. لیکن خدا نے بڑی قدغن لگا دی یہاں پر. ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، نہ ان کے سے کام کرنا. اور یہ جو ہم نے 19ویں آیت کا آخری حصہ دیکھا تھا پچھلی بائبل سٹڈی میں کہ تو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا. تو پراببلی یہ غیر قومیں ایسا کرتی تھی اور عبادت کی غرض سے کرتی تھیں. یعنی بکری کے چھوٹے بچے کو لے کر اس کی ماں کے دودھ میں اپنے معبود کے سامنے وہ پکایا کرتے تھے. تو خدا نے منع کر دیا. یو آر مائی پیپل، یو آر اے ہولی نیشن. تم ایک مقدس قوم ہو، تم میرے لوگ ہو. تم نے دوسری قوموں والے کام نہیں اپنانے. اگرچہ کہ ابھی وقت ہے کہ وہ ان کو انکاؤنٹر کریں، تو بھی خدا ان کو پہلے سے خبردار کر رہا ہے.
اس کے برعکس تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ بلیسنگز، بلیسنگز۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ ان کے معبودوں کی نہیں کرنی، میری کرنی ہے۔ خدا یود ہے، واو ہے، ان سے یہ کہہ رہا ہے، جو عہد کا خدا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے صرف میری عبادت کرنی، اور اگر ایسا کرتے رہو گے تو I am going to bless you. You will prosper in that land. اور میں کیا کروں گا؟ تب تیری روٹی اور پانی پر خدا برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ اب اس میں سے نیچرلی خدا بلیس کرتا ہے، لیکن وہ غیر قوموں کو بھی بلیس کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ سارے کنگڈم پرومسز ہیں، جہاں پر خدا کو بادشاہ کے طور پر تسلیم کیا جائے گا، وہاں پر خدا یہ ساری برکات دے گا کہ خواہشات پوری ہوں گی، بھوک نہیں ہوگی، پیاس نہیں ہوگی، بیماری نہیں ہوگی۔ Now these are all kingdom promises۔ اس دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں آج گناہ موجود بھی ہے، آج گناہ زور بھی کرتا ہے، تو یہاں ہمیں بیماری بھی نظر آتی ہے، یہاں ہمیں بھوک بھی نظر آتی ہے، یہاں ہمیں ننگ بھی نظر آتا ہے، سب کچھ نظر آتا ہے، because we are living in a fallen world۔ اور جب ہم گری ہوئی گناہ میں گری ہوئی اس دنیا میں رہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی ہمارے اندر بھی کسی نہ کسی طرح سے آ جاتی ہیں، جس کے لیے خدا یہ وعدہ کر رہا ہے ان سے کہ اگر تم صرف میری عبادت کرو گے تو میں تمہیں اپنے ہاتھ کے نیچے رکھوں گا۔ کیا ہوا؟ وہ جو 2 سال کی خدمت تھی خداوند یسوع مسیح کی، 1 سال گلیل میں اور 1 سال جب وہ گلیل سے یروشلم کے لیے انہوں نے رخ کیا، ایسا لگتا ہے کہ پورے ملک اسرائیل سے بیماری کا خاتمہ ہو گیا۔ بھیڑوں پر بھیڑیں آتی تھی خداوند یسوع مسیح کے پاس، اور لوگ شفا پا کر جاتے تھے، کوڑی شفا پا لیتے تھے۔ وہ عورت جس کو برسوں سے خون جاری تھا، 12 برس سے جس کو خون جاری تھا، وہ شفا پا جاتی ہے، مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیا تھا؟ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے ایک ٹریلر دکھا دیا کہ خدا کی بادشاہی میں ہوگا کیا، کہ خدا کی بادشاہی میں وہ تھوڑی سی گنی چنی چند روٹیاں اور مچھلیاں 5000 لوگوں کو کھانا کھلانے کا وسیلہ بن جائیں گی۔ God will provide for all our needs in His kingdom۔ لیکن جب ہم اس کے کہے پر عمل کرتے ہیں، اس کے کلام کے نیچے رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو we bring the kingdom of God to this world۔ اس polluted world میں، اس polluted دنیا میں ہم خدا کی بادشاہی کو لے آتے ہیں، اور ہمارے جو ارد گرد ہے ساری چیزیں they become part of the kingdom of God۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو جب زمین پر اس کی مرضی پوری ہونے لگتی ہے تو پھر ان برکتوں کے لیے ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑتا اس کی بادشاہی کے آنے کا۔ ہم یہاں رہتے ہوئے اس کی بادشاہی کے فرزند بن جاتے ہیں۔ تو وعدہ کیا ہے؟ بھوک نہیں ہوگی، بیماری نہیں ہوگی،
جان کا زیاں نہیں ہوگا، اسقاط نہیں ہوگا، اور نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، دیز آر کنگڈم پرومسز۔ جو پراسپیرٹی گاسپل ہے، جس کو ہم ہیلتھ اینڈ ویلتھ گاسپل کہتے ہیں، خوشحالی کی انجیل، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب کچھ کرو تو دنیاوی طور پر برکت پاؤ گے، بٹ ریممبر، خدا اس دنیا کا وعدہ نہیں کر رہے۔ دیز آر آل کنگڈم پرومسز۔ عہد پر چلیں گے تو وی ول بی پارٹ آف ہز کنگڈم، اور اس کی بادشاہی میں پھر نہ غم ہوگا، نہ آنسو ہوں گے، وہ ہماری آنکھوں کے تمام آنسو پونچھ ڈالے گا، نہ بیماری ہوگی، نہ رونا پیٹنا ہوگا، نہ ماتم ہوگا۔ Nothing evil will be in the kingdom of God۔ اس کے بعد 27ویں آیت میں لکھا ہے، میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا۔ راہب نے کیا کہا تھا جب اس نے جاسوسوں کو اپنے گھر میں اتارا؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے خدا نے کیا 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 تم لوگوں کے لیے، وہ کیسے تمہیں سمندر کے پار لے کر نکل گیا، اور اس کے نام کی تمجید کی۔ تو خدا کی ہیبت خدا کے لوگوں سے پہلے وہاں پر پہنچ گئی تھی۔ تو اس نے کیا کہا؟ میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا، اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے شکست دوں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے۔ سو اگین گاڈ سیز کہ سرفرازی دوں گا، تمہیں سربلند کروں گا، دشمنوں کے درمیان تمہیں میں سربلند کروں گا۔ میں تیرے آگے زنبوروں کو بھیجوں گا جو ہوی اور کنانی اور ہتی کو تیرے سامنے سے بھگا دیں گے۔ God has all the resources at hand۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ کسی چیز کو بھی استعمال کر سکتا ہے اپنے لوگوں کو سرفرازی دینے کے لیے۔ میں ان کو ایک ہی سال میں تیرے آگے سے دور نہیں کروں گا، تا نہ ہو کہ زمین ویران ہو جائے اور جنگلی درندے زیادہ ہو کر تجھے ستانے لگے۔ کیونکہ جب تم اس ملک میں جاؤ گے تم تعداد میں کم ہو گے، you will not be able to populate the whole of the country۔ تو کیا ہوگا؟ جنگلی جانور پلیں بڑھیں گے وہاں پر جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ تو میں ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ تیرے دشمنوں کو تیرے آگے سے نکالوں گا۔ میں بحر کلزم سے لے کر فلسطینوں کے سمندر تک، یعنی ریڈ سی سے لے کر میڈیٹرینین سی تک کیا کروں گا؟ یہ سارا ملک تجھے دے دوں گا۔ میں بحر کلزم سے لے کر فلسطینوں کے سمندر تک اور بیابان سے لے کر نہر فرات تک تیری حد باندھوں گا۔ Now this territory which God is describing is much more than what we know as Israel today، جس کو شاید گریٹر اسرائیل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، لیکن یہ خدا کا وعدہ ہے، اور وہ اس نے کیا اور وہ کرے گا کہ وہ اسرائیل کی حدوں کو بڑھائے گا۔ کیونکہ میں اس ملک کے باشندوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا، اور تو ان کو اپنے آگے سے نکال دے گا۔ تو ان سے یا ان کے معبودوں سے کوئی عہد نہ باندھنا۔ کیوں نہ باندھنا؟ اس لیے کہ تو میرے ساتھ عہد میں شامل ہو چکا ہے۔ وہ تیرے ملک میں رہنے نہ پائیں تا نہ ہو کہ وہ تجھ سے میرے خلاف گناہ کرائیں، کیونکہ اگر تو ان کے معبودوں کی عبادت کرے تو یہ تیرے لیے ضرور پھندا ہوگا۔ تو خدا نے کہا، کیا کہا؟ گائیڈنس، پروٹیکشن، وکٹری، یہ سب کچھ ہوگا۔ پراسپیرٹی ان دیٹ لینڈ، یہ سارا کچھ میں تمہارے لیے کروں گا، یہ برکتیں۔ لیکن کب کروں گا؟ جب تم اس پیغمبر کی، اس میسنجر کی
اس ملاخ کی باتوں کو مانو گے جو میرا سپوکس پرسن ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں جب تم میری باتوں کو مانو گے اور مجھے اپنے خدا کی طور پر تسلیم کرو گے اور کسی دوسرے معبود کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ساری برکتیں تمہاری ہوں گی۔ اب یہاں پر بھی بہت سارے حوالوں کی طرح جو پرانے عہد نامہ میں ہمیں زیادہ ملتے ہیں بنسبت نئے عہد نامہ کے، ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کنڈیشنل ہیں، کہ اگر ہم یہ کریں گے تو پھر اے خدا ایسا کرے گا۔ تو کیا خدا کا فضل کنڈیشنل ہے؟ یقیناً نہیں۔ یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک عہد کی کچھ سٹیپولیشنز ہوتی ہیں۔ ایک عہد کسی ایک خاص طریقے سے باندھا جاتا ہے۔ آج بھی جب دو کمپنیوں میں ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر ٹرمینیشن کلاز بھی ڈالا جاتا ہے، اس میں جرمانے بھی ڈالے جاتے ہیں کہ اگر یہ کام اس طرح سے نہیں ہوگا تو پھر دوسری پارٹی کو اتنا جرمانہ دینا پڑے گا، اور یہ وہ شرائط ہیں جو اگر پوری نہیں ہوں گی تو یہ ایگریمنٹ اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ تو خدا عام لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہا، خدا اپنے چنے ہوئے خاص لوگوں کو جو اس کے ساتھ اب عہد میں شامل ہیں ان سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ یا تو آپ مان لیجئے کہ آپ خدا کے ساتھ عہد میں نہیں بندھے ہوئے تو پھر شاید وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گا آپ سے، لیکن پھر اس عہد کی برکات بھی آپ کو نہیں مل پائیں گی۔ لیکن جب آپ نے عہد باندھ لیا تو پھر خدا یہ توقع کرتا ہے کہ ہم پھر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس عہد نامہ کے وسیلے سے وہ ہم سب ذمہ داریاں پوری کریں، اور پھر وہ اس نے اپنے ذمہ بھی تو بہت سارے کام مقرر کر لیے نا، میں گائیڈ کروں گا، ہاں مقام تک لے کر جاؤں گا، میرا ملاخ تمہارے آگے آگے چلے گا، میں تمہارے روٹی پانی پر برکت دوں گا، میں تمہارے آگے سے بیماری کو دور کر دوں گا، میں تمہارے دشمنوں کو مار بھگاؤں گا۔ لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے پیغمبر کی باتوں کو سننا ہے، ماننا ہے، کسی غیر معبود کی عبادت نہیں کرنی۔ اور جب یہ عہد قائم رہے گا تو پھر برکتیں فلو کریں گی، خود بخود فلو کریں گی۔ جب خدا یرمیہ کی کتاب اس کے 31ویں باب کی 31ویں آیت میں کہتا ہے کہ اب وہ وقت آتا ہے کہ میں بنی یہودا سے اور بنی اسرائیل سے ایک نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کی طرح نہیں جو میں نے بیابان میں ان کے باپ دادا سے باندھا تھا، جس کو انہوں نے توڑ دیا۔ تو جب بنی اسرائیل غیر معبودوں کی پرستش کرنے لگے اور جب انہوں نے انصاف کا دامن چھوڑ دیا تو پھر خدا ان کو دوبارہ اسیری میں لے گیا، اور یہ اسیری کا سلسلہ صرف بابل پر جا کر ختم نہیں ہوتا، یہ اسیری کا سلسلہ ہمیں پچھلی صدی تک نظر آتا ہے۔ اسیری کیا ہے؟ اس موعودہ ملک سے باہر رہنا۔ تو یہودی تو ساری دنیا میں پراگندہ رہے، جب انہوں نے خدا کے عہد کی سٹیپولیشنز کو نہیں مانا تو خدا نے ان کو پراگندہ کیا، they were in exile۔ لیکن جب انہوں نے معافی مانگی، انکساری دکھائی، وہ واپس آئے، توبہ کی، تو پھر خدا نے ان کو بحال کیا۔ یہ کنڈیشنل نہیں ہے، this is according to the covenant۔ وہ ان پر اپنا فضل دکھا چکا ہے، وہ ان کو مخلصی پہلے بخش چکا ہے جب وہ ان کو مصر سے نکال کر لے آیا، فرعون کے چنگل سے ان کو نکال کر لے آیا۔ اب جب وہ فضل کر چکا ہے اور جب اپنے لوگوں کے ساتھ عہد باندھ چکا ہے تو پھر نیچرلی اب اس عہد کی سٹیپولیشنز کو نبھانا
ہمارا کام ہے، اور اگر ہم کریں گے تو پھر خدا کی بادشاہی کی برکات ہماری ہوں گی۔ ابراہیم سے خدا نے کہا میں تیرے لیے بہت کچھ کروں گا، تجھے ایک بڑا نام دوں گا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے ایک بڑی برکت دوں گا، لیکن کیا کرنا ہے؟ وہ ملک جو تیرے باپ دادا کا ہے، جہاں تو رہتا ہے، وہ تجھے چھوڑ کر اس ملک میں جانا پڑے گا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ اور ابراہیم چل پڑا، اور جب بیٹے کی شادی کا وقت آیا، اس کے لیے دلہن تلاش کرنے کا وقت آیا، تو الیعزر نے اسے کہا کہ اگر وہ لڑکی جس کو میں اس کے لیے چنوں، اسحاق کے لیے، وہ اس ملک میں نہ آنا چاہے تو کیا میں تیرے بیٹے کو وہاں لے جاؤں؟ سختی سے ابراہیم نے منع کر دیا، کیونکہ اگر میں اس نے کیا کہا کہ اگر معنی کیا تھے ابراہیم کے کہ اگر میں یا میری اولاد یہ ملک چھوڑ کر جائے گی تو ہم عہد کے خلاف چل رہے ہوں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں یا میری اولاد خدا کے اس عہد کو توڑے جو وہ ہمارے ساتھ باندھ چکا ہے، اس کی اسٹیپولیشنز کو توڑے۔ تو برکتیں بھی ہیں، لعنتیں بھی ہیں، but they all come out of the covenant itself۔ جو خدا کے ساتھ عہد میں شریک نہیں ہے ان پر کوئی چیز لاگو نہیں ہے، لیکن جو عہد میں آ گئے، عہد میں بند گئے، پھر ان کو اس عہد کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی ہے۔ 24واں باب اور بھی بہت ایکسائٹنگ ہے، خدا اپنے عہد کی تصدیق کرے گا اپنے لوگوں کے ساتھ، تو اس کو ہم اگلی بائبل اسٹڈی میں دیکھیں گے۔ تب تک خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔